अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व ज़िदनी फ़हमा। सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर ये हुक्म दिया है कि अगर तुम्हारा किसी चीज़ में इख्तिलाफ़ हो जाए तो उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। ईमान वाले ऐसा ही करते हैं कि जब किसी मसले में इख्तिलाफ़ हो जाए, कोई भी मामला आपस में हल ना हो रहा हो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटाया जाएगा। हमारी गुफ्तगू चल रही थी नमाज के अंदर सूरतुल फातिहा पढ़ने के हवाले से, तो आपके सामने कई दलाइल पेश किए गए जिनसे कुरान मजीद की किरात नमाज के अंदर फ़र्ज़ साबित होती है, और फिर वो किरात कम अज़ कम सूरतुल फातिहा के ऊपर मुश्तमिल हो। वाज़ेह और सरी नसूस आपके सामने पेश की गई। आज हम ये गुफ्तगू करेंगे कि हमारे वो दोस्त जो नमाज के अंदर सूरतुल फातिहा पढ़ने के कायल नहीं हैं, ख़ास तौर पर मुक्तदी के हवाले से, कि मुक्तदी जो है वो इमाम के पीछे सूरतुल फातिहा तिलावत नहीं करेगा। उनके उलमा भी कई ऐसे गुज़रे हैं और चोटी के उलमा हैं जो किसी न किसी सूरत में सूरतुल फातिहा को मुक्तदी के लिए पढ़ना दुरुस्त करार देते हैं, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि ये मसला दौरे हाज़र के अंदर खामखा तअस्सुब की नज़र हो चुका है, जबकि हकीकत ये है कि वो उलमा जो इन अहबाब के हैं वो भी इस चीज़ के कायल रहे हैं। मैं आपके सामने मुख्तलिफ़ अहले इल्म की आरा रखता हूँ। बाज़ तो वो हैं कि जो कहते हैं कि सिर्फ़ सिर्री नमाज़ों के अंदर सूरतुल फातिहा इमाम के पीछे पढ़ी जाएगी, और बाज़ अहले इल्म वो हैं जो कहते हैं कि जहरी नमाज़ों के अंदर भी सकतात के अंदर आप सूरतुल फातिहा पढ़ सकते हैं। यानी जहाँ पर हमारे हक़ के अंदर कुरान मजीद के दलाइल हैं, अहादीस मुबारका के दलाइल हैं, वहाँ पर ये उलमा भी वाज़ेह तौर पर हमारे मौक़िफ़ की तईद कर रहे हैं कि इमाम के पीछे सूरतुल फातिहा पढ़ी जाएगी। मैं इब्तिदा करता हूँ हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह। उन्होंने अपनी किताब के अंदर इसके ऊपर गुफ्तगू की। क्या फ़रमाते हैं मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ये मेरे सामने किताब है तालीफ़ात रशीदिया। इसके अंदर उनकी मुख्तलिफ़ किताबें जो हैं वो जमा कर दी गई हैं। सबीलुर रिशाद उनकी किताब है, और ये तालीफ़ात रशीदिया का सफ़ा नंबर जो है 512 है। यहाँ पर इस मौजू के मुतल्लक़ा गुफ्तगू करते हुए लिखते हैं, इरशाद खुदावंदी में जो हदीस कुदसी में वाक़े है, कसमतुस सलात बैनी व बैना अब्दी निसफ़ैन। पस जब इसको इस कदर खसूसियत बिस्सलात है, यानी सूरतुल फातिहा को जब नमाज के साथ इस कदर खसूसियत है कि अल्लाह ताला ने हदीस कुदसी के अंदर फ़रमाया है कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है आधा आधा, और जो तकसीम की है अल्लाह ताला ने वो सूरतुल फातिहा की है। तो इसका मतलब ये है कि सूरतुल फातिहा को नमाज के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। तो फरमा रहे हैं, बस जब इसको इस कदर खसूसियत बिस्सलात है तो अगर सकतात में इसको पढ़ लो तो रुखसत है। कहते हैं कि अगर सकतात में अगर सूरतुल फातिहा की तिलावत कर लो तो ये रुखसत है। दूसरा हवाला मैं आपके सामने ये तकरीर तिरमिज़ी का रखता हूँ। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं।
احباب جانتے ہیں اس بات کو۔ یہ ان کی تقریر ترمذی ہے اور صفحہ نمبر ہے 68۔ لکھتے ہیں اب رہا یہ امر کہ مقتدیوں کو جو قرات خلف الامام سے منع کیا جاتا ہے، تو اس باب میں کوئی حدیث نہیں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منع ثابت ہو۔ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے امام کے پیچھے مقتدی کو سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے منع کیا ہو۔ تیسرا حوالہ ایک اور عالم دین مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، ان کی یہ تقریر ترمذی ہے۔ انہوں نے بھی اس بات کے اوپر خوب روشنی ڈالی ہے اور یہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کے اندر اور تابعین کے اندر امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنا کیوں مشہور ہو گیا تھا۔ کہہ رہے ہیں، یہ تقریر ترمذی اور صفحہ نمبر 444 ہے، تو روایت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے فتویٰ کی وجہ سے اکثر صحابہ و تابعین قرات خلف الامام کے قائل ہیں۔ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو آپ کے سامنے پچھلے پروگرام میں رکھی گئی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو آپ کے سامنے پچھلے پروگرام میں رکھی گئی، اور جو ان کے فتاویٰ ہیں کہ جس میں وہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھا گیا تھا۔ فرما رہے ہیں کہ ان حدیثوں کی وجہ سے اور ان کے فتاویٰ کی وجہ سے صحابہ اور تابعین میں سے اکثر جو ہیں وہ قرات خلف الامام کے قائل ہو گئے تھے۔ چوتھا حوالہ میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں، احسن الفتاویٰ، یہ بھی بہت بڑے عالم دین اور مفتی گزرے ہیں، ان کا جو نام لکھا ہوا ہے اس کے اوپر فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب۔ یہ فتاویٰ احسن الفتاویٰ کی جلد نمبر 3 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 225۔ یہاں پر واضح طور پر لکھتے ہیں، اس کے بعد مولانا عبدالحی لکھنوی اور شیخ التسلیم وغیرہ کے حوالے سے جو کچھ لکھا گیا ہے، سب کے اقوال میں صرف سری نمازوں میں قرات خلف الامام کا استحسان ہے۔ چنانچہ مولانا عبدالحی اور ملا جیون استاد عالمگیر کی عبارتوں میں امام محمد کے قول کا حوالہ صراحتاً موجود ہے، اور امام محمد کے قول میں سری نمازوں کی قید صراحتاً مذکور ہے، اور اس میں کسی کو نزاع نہیں، بلکہ ہم تو جہری نمازوں میں بھی امام کی قرات سے پہلے یا پیچھے مقتدی کو قرات فاتحہ کی اجازت دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے جو حنفی علماء گزرے ہیں، مولانا عبدالحی لکھنوی، شیخ التسلیم اور اسی طرح امام محمد جو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مایہ ناز شاگردوں میں شامل ہیں، ان کے اقوال سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سری نمازوں کے اندر امام کے پیچھے قرات کرنی، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی، یہ درست ہے۔ کہتے ہیں ان کی عبارتوں کے اندر تو سری نمازوں کا تذکرہ ہے، لکھ رہے ہیں کہ میں تو جہری نمازوں کے اندر بھی قرات خلف الامام کی اجازت دیتا ہوں کہ امام سے پہلے مقتدی پڑھ لے یا امام کے بعد جو ہے وہ مقتدی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر لے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی صورت کے اندر بڑے بڑے علماء چوٹی کے ان احباب کے گزرے ہیں جو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے قائل رہے ہیں مقتدی کے لیے۔ آپ نے نام سنا اس عبارت کے اندر مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کا، یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے کئی کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے موطا امام محمد کے اوپر تعلیق، التعلیق الممجد کے نام پر۔ یہ میں نے وہ کتاب کھولی ہے موطا امام محمد، جس کے حاشیے میں ان کی تعلیق ہے۔ اس کا صفحہ نمبر جو ہے 101 ہے، اور یہ قدیمی کتب خانہ کراچی سے جو ہے یہ شائع ہوئی۔ صفحہ نمبر 101 پر یہ بات لکھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے عنوان پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں، لم یرد فی حدیث مرفوع صحیح النہی عن قراءۃ الفاتحۃ خلف الامام وکل ما ذکروہ مرفوعا فیہ اما لا اصل لہ و اما لا یصح۔ لکھتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ملتی،
اور جو روایات پیش کی جاتی ہیں جن سے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی ممانعت بیان کی جاتی ہے، کہتے ہیں یا تو وہ بالکل بے اصل ہیں یا وہ روایتیں ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ اسی صفحہ پر آگے جا کر لکھتے ہیں وَبِالْجُمْلَةِ لا يظهر لأحاديث تجویز القراءة خلف الامام معارض يساويها في الدرجة ويدل على المنع۔ کہتے ہیں کہ جن دلائل سے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا جواز ثابت ہوتا ہے، ان کے مد مقابل کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے جو درجے کے اندر ان کا مقابلہ کر سکے کہ جس سے منع ثابت ہوتی ہو۔ کہتے ہیں کوئی ایسی روایت جو ہے وہ نہیں ملتی۔ علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں الا ان بعض اصحابنا استحسنوا ذلك على سبيل الاحتیاط في جميع الصلوات ومنهم من استحسنها في غیر الجہریۃ ومنهم من رأى ذلك اذا كان الامام لحانا۔ عمدۃ القاری ان کی کتاب ہے، بخاری شریف کی شرح، صفحہ نمبر 14 ہے اور جلد نمبر 6 پر انہوں نے اپنے اہل علم کی صراحت کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے، یاد رہے ہمارے بعض علماء تمام نمازوں میں الحمد پڑھنے کو مستحسن بتلاتے ہیں، اور بعض صرف سری نمازوں میں، اور بعض جب کہ امام کی قرات میں لحن ہو تو الحمد پڑھنا مستحسن قرار دیتے ہیں۔ اپنے اہل علم کی وضاحت کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ بعض وہ ہیں کہ سب نمازوں کے اندر مقتدی جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، بعض ہمارے علماء وہ کہتے ہیں کہ سری نمازوں کے اندر پڑھے گا، اور بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ اگر امام قرات صحیح نہیں کر رہا، اس کا تلفظ درست نہیں ہے، تو مقتدی جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے گا۔ ان علماء میں ایک عالم دین محدث گزرے ہیں ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ، انہوں نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے مرقات کے نام پر۔ یہ سورۃ الفاتحہ کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں والامام محمد من ائمتنا یوافق الشافعیہ فی القراءۃ فی السریۃ وہو اظہر فی الجمع بین الروایات الحدیثیۃ وہو مذہب الامام مالک ایضا۔ مرقات کا صفحہ نمبر 301 ہے اور جلد نمبر 2 ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے ائمہ میں سے امام محمد جو ہیں وہ سری نمازوں کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے حوالے سے امام شافعی کی موافقت کرتے ہیں، اور لکھ رہے ہیں کہ اگر سارے دلائل کو جمع کیا جائے، حدیث کے سارے دلائل کو جمع کیا جائے تو یہ موافقت جو ہے یہ درست معلوم ہوتی ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی موقف ہے۔ معلوم ہوا کہ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ کا بھی رجحان اسی طرف ہے کہ وہ سری نمازوں کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے قائل تھے۔ علامہ ابن حمام رحمہ اللہ بہت بڑے حنفی عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ فاتحہ جو ہے وہ تلاوت کی جائے۔ کہتے ہیں ان الاحتیاط هو الخروج عن الخلاف فارتکاب المکروہ اولا من الفساد ثم الفساد فی جانب الترک اقوی من الفساد من جانب القراءۃ فاقواہم الجمع للمنع کیف وہو مذہب اکثر المجتہدین۔ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے والا مسئلہ جو ہے نا وہ زیادہ قوی ہے بنسبت اس میں کہ نہ پڑھا جائے، کیونکہ نہ پڑھنے کے اندر فساد زیادہ ہے اور پڑھنے کے اندر فساد کم ہے، اور یہ اکثر مجتہدین کا قول ہے۔ فتح المغطا موطا امام مالک کی شرح ہے، اور وہ قلمی نسخہ جو ہے اس کا ورق نمبر جو ہے 40 ہے، وہاں پر یہ عبارت موجود ہے۔ ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت بڑے پیر گزرے ہیں جن کو نظام الدین اولیاء کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے قائل تھے، بہت بڑے وہ حنفی عالم دین بھی تھے اور بہت بڑے پیر بھی تھے، لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے قائل تھے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے کیوں پڑھنے کے قائل ہیں؟ تو انہوں نے جو جواب دیا، مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر وہ جواب نقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں انہو کان حنفیا، کہ نظام الاولیاء جو ہیں یہ حنفی تھے، ولاکنہ کان یجوز القراءۃ بالفاتحہ خلف الامام، لیکن وہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کو جائز قرار دیتے تھے۔ وکان یقرؤھا فی نفسہ، اور وہ سری طور پر پڑھتے تھے سورۃ الفاتحہ۔
فعرض علیہ بعض اصحابہ ما رویہ، تو ان کے کسی شاگرد نے وہ روایت بیان کی ان کے سامنے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان الذی یقرأ خلف الامام فی فیہ جمرۃ، کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے اس کے منہ میں آگ کا انگارہ پڑے گا۔ یہ روایت ان کے کسی شاگرد نے مجلسی نے پیش کی، تو وہ آگے جواب دیتے ہیں۔ فقالا، تو انہوں نے جواب دیا، وقد صح عنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ جواب انہوں نے یہ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث صحیح ثابت ہے کہ جو بندہ نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں جب یہ حدیث صحیح ثابت ہے تو اب معاملہ یہ ہے کہ فالحدیث الاول مشیر بالوعید، جو حدیث تو نے سنائی ہے کہ آگ کا انگارہ پڑے گا، اس کے اندر وعید ہے۔ والثانی ببطلان الصلاۃ، اور جو دوسری حدیث ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ جو تو نے حدیث سنائی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاتحہ پڑھے گا، قرات کرے گا تو آگ کا انگارہ پڑے گا، یہ وعید ہے۔ اور جو حدیث میں نے سنائی ہے جو نبی علیہ السلام سے صحیح ثابت بھی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے گی تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اب معاملہ جو ہے وہ دونوں طرف ہے۔ اب میں کیوں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا قائل ہوں؟ کہتے ہیں وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَحَمَّلَ الْوَعِيدَ وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ تَبْطُلَ صَلَاتِي۔ فرماتے ہیں کہ میں وعید تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ قیامت والے دن یہ کہا جائے کہ تیری نماز ہی باطل ہو گئی ہے، اس لیے میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا قائل ہوں۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے یہ ان کی بات نزہۃ الخواطر صفحہ نمبر 123 اور 124 اور جلد نمبر 2 پر جو ہے وہ نقل کی ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی، یہ بھی بہت بڑے ایک آدمی گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے پاک و ہند میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت، صفحہ نمبر 135 جلد نمبر 1 پر یہ بات لکھتے ہیں نظام الاولیاء کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں مشہور بات ہے کہ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء حدیث ہی سے متاثر ہو کر باوجود سخت حنفی ہونے کے قرات خلف الامام کرتے تھے۔ امیٹھی اود کے ایک مرکزی بزرگ صوفی شیخ فیاض، جن کا شاید آئندہ بھی ذکر آئے گا، بدایونی نے ان کے متعلق بھی لکھا ہے، بے جن سے ہی یہی بات ہندی تصوف کے دوسرے رکن رکین حضرت مخدوم الملک شاہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ بھی حدیث ہی کے زیر اثر فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے تھے۔ یعنی بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں جو اس بات کے قائل رہے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی۔ تو جو احباب بزرگوں کو مانتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی بات بھی پھر مانیں، امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن ان کی نمازیں جو ہیں وہ ساری کی ساری ضائع چلی جائیں، کہا جائے کہ بھئی تیری تو نماز ہی نہیں کیونکہ تو نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہی نہیں کی۔ تو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے چاہیے کہ ان کی بات بھی مانیں اور امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت بھی کریں۔ یہ میرے سامنے محقق الاثر مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ کی کتاب توضیح الکلام ہے، اس کے صفحہ نمبر 60 سے انہوں نے یہ بحث شروع کی ہے کہ وہ کون کون سے حنفی علماء ہیں جو امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ کچھ کے حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں اور باقی جو ہے تفصیل آپ اس کتاب کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیخ حسین بخاری ہیں، مرزا مظہر جانے جانا ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اور ان کے والد ہیں، اسی طرح شیخ حسن اجمی ہیں، مولانا عابد سندھی ہیں، مرزا حسن علی ہیں، اور ایک بہت بڑے بزرگ مجدد الافسانی رحمہم اللہ، یہ اور کئی علماء کے نام جو ہے اور باقاعدہ کتابوں کے حوالوں کے ساتھ انہوں نے یہاں پر یہ تفصیل لکھی ہے کہ یہ سارے علماء جو ہیں امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے قائل تھے۔ اسی طرح شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ بذات خود، مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا بھی حوالہ یہاں پر نقل کیا ہے انہوں نے۔ کہتے ہیں وختار بعض اصحابنا القراءۃ للمقتدی خلف الامام فی صلاۃ المخافتات،
ہمارے بعض اصحاب نے امام کے پیچھے مقتدی کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کو پسند کیا ہے سری نمازوں کے اندر۔ یہ فصل الخطاب، یہ ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 298 کا حوالہ یہاں پر موجود ہے۔ بلکہ خود ان کا اپنا موقف کیا ہے، حکمھا ہاہنا اے للمقتدی هو الاباحۃ لا غیر، کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا جو ہے مقتدی کے لیے یہ جائز ہے، یہ حکم ہے اس کے علاوہ اور کوئی حکم نہیں ہے۔ یعنی وہ خود بھی امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کو جائز قرار دیتے تھے۔ یہ فصل الخطاب ہی ان کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 244 ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا حوالہ بھی یہاں پر تجلیات رحمانی کے حوالے سے نقل کیا ہے، صفحہ نمبر 233، کہ ان سے جب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا ایسے موقع پر فاتحہ خلف الامام پڑھ لینا چاہیے تاکہ امام شافعی کے مذہب کی بنا پر نماز ہو جائے۔ یعنی اتنے بڑے بڑے چوٹی کے علماء گزرے ہیں جو سارے کے سارے اس بات کے قائل تھے کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی۔ سری نمازوں کے اندر بعض اہل علم قائل تھے، بعض کہتے ہیں کہ جی جہری نمازوں کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن سکتات کے اندر پڑھیں گے، یا امام سے پہلے پڑھیں گے یا امام کے بعد پڑھیں گے۔ اور بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ جب امام صاحب جو ہیں قرآن مجید کی تلاوت درست نہ کر رہے ہوں تو اس وقت مقتدی کو چاہیے کہ وہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر لے۔ تو یہ سارے حوالہ جات ہمیں بتاتے ہیں کہ چوٹی کے علماء اس بات کے قائل رہ چکے ہیں، لہٰذا قرآن اور حدیث کا جو موقف پیش کیا گیا ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، وہ بالکل درست موقف ثابت ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔